बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज हमारे पास दो खबरें हैं और पहली खबर यह है कि असेंबली तोड़ने के बाद एक और खान साहब की तरफ से सरप्राइज देने का ऐलान किया गया है। ये सरप्राइज क्या है और ये किसको दिया जाएगा, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर फौज के सुप्रीम कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फिर इमरान खान से मुतल्लिक एक इंकिशाफ भी किया है और लंदन से भी एक बड़ी खबर है हमारे पास, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राय साहब, आपने सिचुएशन देख ली कि तमाम तदबीरें, तमाम हिकमत जो की गई पंजाब असेंबली के मामले पर, तमाम अलायंसेस, और फिर हमने लोगों को रात की तारीकी में भागते हुए देखा है। और जब वो भाग रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि मीडिया रोक के उनसे सवाल कर रहा था कि आप तो असेंबली को फतह करने आए थे, हुआ क्या है। और उन्होंने जो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और अपने पोलिंग एजेंट्स और पता नहीं किस किस्म की वजूहात जो हैं वो बयान करना शुरू कर दी, रीजनिंग देना शुरू कर दी, लेकिन एक नाकामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान में 13-14 जमातों का एक टोला हमेशा से ये कहता रहा कि इमरान खान को सियासत नहीं करनी आती, लेकिन खान साहब ने सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस दिए हैं और पंजाब असेंबली से भी सरप्राइज मिला। एतमाद का वोट हो गया। एतमाद के वोट के बाद कल इस बात का कभी इम्कान था कि जब ये मामला अदालत में जाएगा तो अदालत इसको डिस्पोज कर देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि दरखास्त वापस ले ली गई। और फिर जो इसमें एक डेवलपमेंट हुई है वो गवर्नर पंजाब के वकील की तरफ से जो बयान दिया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा, उनके वकील जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि जो नंबर्स हमें मौसूल हुए, मेरा मामला एतमाद का था, सीएम साहब ने एतमाद जो है वो ले लिया, ट्रस्ट जो है वो बहाल हो गया, लिहाजा वो काम कर सकते हैं। तो ये चीज रफा दफा हो गई। अब उसके बाद ख्याल ये किया जा रहा था कि असेंबली को फिलफौर तहलील किया जाएगा, लेकिन इस पर भी नून लीग जो है वो सियासत करती नजर आई। यानी पहले कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ के दिखाओ, सीने से क्यों लगा कर बैठे हो दो हुकूमतें, अगर इतना ही ज्यादा आवाम का ख्याल है तो जाओ आवाम के पास। जब ये आवाम के पास जाने की बात करते हैं तो कोशिशें की गई। मैं आज जवेद लतीफ साहब का एक बयान सुन रहा था और उन्होंने ये कहा, यानी शर्म इन लोगों को नहीं आती। वो ये कह रहे थे कि हम जानबूझकर डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे और इनको हमने एंगेज रखा, और वो रीजनिंग बताते हैं कि पाकिस्तान, हमें जो कर्जा मिलना था, जो भीख मिलनी थी, वो हमें मिलनी नहीं थी, और पाकिस्तान की आवाम जो है और मुल्क जो है दिवालिया उसका निकल जाता। और ये उन्होंने एक रीजनिंग जो है वो पेश की है। राय साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी है कि अब तो ये असेंबली टूटनी है। ये ना भी होते तो ये असेंबली ने अब टूटना ही टूटना था, और असेंबली अब टूट गई है और 48 घंटे का वक्त है गवर्नर पंजाब के पास कि वो समरी को दस्तखत करके और वाकई इस मामले को पाया तकमील तक पहुंचाएं, और अगर नहीं करते तो 48 घंटे में वैसे ही जो है असेंबली टूट जाएगी। और फिर ये भी इंतहाई अहम बात है कि अब अगला मरहला क्या होगा, और अगला मरहला पंजाब की हद तक क्या होगा, और फिर इमरान खान की पंजाब में जो सियासी हिकमत अमली है फ्यूचर की, वो क्या होगी। इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं और फिर इसको काउंटर करने के लिए नून लीग किस किस्म की हिकमत अमली अपनाती है, और इसके साथ साथ केपी के अंदर क्या होगा, क्योंकि वहां भी गवर्नर केपी का एक बयान आ गया है और वो ये कहते हैं कि अवाम के लिए, मुल्क के लिए असेंबली को तहलील नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई समरी आई तो हम फिर जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक उस पर अमल किया जाएगा। यानी ये वाइब्स वहां से भी आ रही हैं कि असेंबली तहलील ना करें। लेकिन खान साहब का एक जो टारगेट था उसे उन्होंने अचीव कर लिया है, और जब से पंजाब असेंबली तहलील हो गई और ये खबरें बहुत तेजी के साथ लोगों को पता चल रही हैं कि वजह क्या बनी और रीजनिंग क्या सामने आई है, एक पैनिक क्रिएट हो गया। सिंध के अंदर बिलावल हाउस में भी पैनिक नजर आ रहा है। 9-0 जो उनका अब एक नया जो मकाम और पनाहगाह बनने जा रही है एमक्यूएम की, वहां पे भी नजर आ रहा है। बलोचिस्तान में भी नजर आ रहा है, हालांकि उनका इस इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं पंजाब के।
اور انہیں معلوم ہے کہ جب دو حکومتیں، بڑے صوبے، جب ایک شخص، ایک سیاسی جماعت جو پاکستان کی مقبول ترین جماعت ہے اسے قربان کر کے میدان میں آ جائے گی تو ہمارے اوپر بھی اب پریشر پڑے گا، یعنی سندھ کے اندر بھی پریشر پڑے گا، بلوچستان پہ بھی پڑے گا، اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 66% سیٹس جو ہیں وہاں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اور اب اگلا مرحلہ پاکستان تحریک انصاف کا قومی اسمبلی میں جا کر اسپیکر اسمبلی کو کہنا، اس کو منانا، اور اپنے استعفوں کا جو معاملہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا۔ اب تو رائے صاحب پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کے بعد یہ بھی معاملہ ختم ہو گیا کہ یہ جان بوجھ کر استعفے جو ہے وہ قبول نہیں ہونے دیتے۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہو چکا ہے اور ان کی سیریسنس پاکستان تحریک انصاف کی تمام جماعتوں کا معلوم ہو گئی کہ کس میچورٹی کے ساتھ عمران خان نے تمام سیاست دانوں کو جو ہے وہ نہ صرف پریشان کیا بلکہ گھسیٹا، اور سرپرائزز پہ سرپرائزز جو ہیں وہ دے رہے ہیں۔ اب عمران خان نے میدان میں اترنے کا اعلان کیا ہے، لیڈ کریں گے پنجاب کے اندر، اور انہوں نے اپنے تمام اراکین جو صوبائی اسمبلی ہیں پنجاب کے، انہیں الیکشن کی تیاری کا جو ہے وہ ڈائریکشنز بھی جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں۔ رائے صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر صورتحال کو بہت کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں۔ نون لیگ کے حلقوں میں اس وقت کیا رجحان پایا جاتا ہے؟ رات کی اس ناکامی کے بعد اس وقت کیا صورتحال ہے یہ بھی ہمیں بتائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے چیلنجز ہوں گے وہ بھی ہمیں بتائیں، اور پھر یہ بھی بتائیں کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا۔ اسمبلی تحلیل 48 گھنٹے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ کس طرح آئے گی، اور پھر حمزہ شہباز کو خط لکھنے کا معاملہ، اور پھر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی، کیا آپ کو لگتا ہے، چونکہ آپ شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کی کیا خبر ہے، یہ جو اقتدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس جائے گا جنہوں نے 90 دن کے اندر الیکشنز کروانے ہیں، کیا اسے طول دی جا سکتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ 90 دن کے بعد بھی انتخابات نہ کروائے، اور پھر کیا حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف جو اپنا سکتی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اب انتخابات کی جو راہ ہموار ہو چکی ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو یہ اسمبلی ٹوٹنے کا جو عمل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انیشلی پہلی مرتبہ نئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شہباز شریف اینڈ کمپنی کو انکار ہو گیا۔ شہباز شریف اینڈ کمپنی کو پہلا انکار ہو گیا ہے کہ ابھی فی الحال عمران خان صاحب کے ساتھ اتنی اوور ویلمنگ میجورٹی کھڑی ہے، اور جس طرح سے نون لیگ نے، پی ڈی ایم نے، پیپلز پارٹی نے، خاص طور پر نون لیگ نے، اور نون لیگ کے یہ جو دو آپ کہہ لیں جاسوس رانا ثناء اللہ اور عطا اللہ تارڑ ناکام ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اب بھی اگر اس پوری صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ انٹروین کرتی اور اسٹیبلشمنٹ سے جو یہ درخواستیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کر رہے ہوں گے کہ کسی طریقے سے پنجاب اسمبلی میں ہمیں بچائیں اور پنجاب اسمبلی کا الیکشن نہ ہو، اس پر ان کو اس وجہ سے انکار ہو گیا کہ اب اسٹیبلشمنٹ ان کی نااہلی اور عمران خان صاحب کی دوسری جانب مقبولیت اور تیسری جانب ان کی کرپشن کے متعلق جو تاثر ہے، ان تینوں فیکٹرز کو آپ اکٹھا کریں تو اتنی بھاری ذمہ داری لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کندھے پر لینے سے معذرت کر دی ہے فی الحال۔ اب ہاشمی صاحب، اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ جب اس قسم کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے جو جی ایچ کیو چاہتا ہے، لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے عمران خان صاحب نے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی تاریخ اور جی ایچ کیو کے حوالے سے جو نارمز تھیں ان کو الٹا کے رکھ دیا۔ یعنی یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی پنجاب اسمبلی بچانا چاہتی ہے، خود پرویز الہی نے یہ تاثر دیا کہ وہ لوگ، اور ایسے اشارہ کر کے انہوں نے کندھوں کی جانب کہ بیجز والے لوگ، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت بھی اپنی مدت پوری کرے اور پنجاب اسمبلی بھی اپنی مدت پوری کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ حکومتیں اپنی میعاد پوری کریں، لیکن اس کے باوجود ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارے 3 لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے اپروچ کیا، لیکن اس کے باوجود
ایک بھی رکن عمران خان صاحب کا جو کمیٹڈ رکن پنجاب اسمبلی تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سے پیچھے نہیں ہٹا. کاف لیگ کے جو 10 ارکان تھے وہ بھی انٹیکٹ رہے, اور وہ جو 5 لوٹے تھے ہاشمی صاحب, جن کے متعلق اس سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر 5 لوگ لوٹے ہو گئے تو پھر کس طریقے سے کاف لیگ نے اور تحریک انصاف نے اپنا نمبر پورا کر لیا, تو ان کو پتہ نہیں ہے اصل نمبر گیم کا. اصل میں تو کاف لیگ کے جو ارکان کی تعداد ہے پنجاب اسمبلی میں وہ 10 ہے, اور پی ٹی آئی کے ارکان کی اصل تعداد 180 ہے. تو کاف لیگ کے تو 10 کے 10 ارکان موجود تھے, پی ٹی آئی کے 5 ارکان ان میں سے لوٹے ہوئے. ان میں خرم لغاری بھی شامل تھے, مومنہ وحید بھی شامل تھیں, اسی طرح دوست مزاری, ان کے متعلق ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پی ٹی آئی سے دغا کیا تھا اور پی ڈی ایم کے کیمپ میں جا کر وہ اس وقت بیٹھ کے تھے. تو ہاشمی صاحب یہ 5 لوگ نکال کر بھی پی ٹی آئی کے 175 ارکان ایوان میں موجود تھے. 175 یہ تھے, 10 ارکان کاف لیگ کے تھے, اور ایک آزاد رکن بھی, اور وہی ڈیسائیسو, جو کاف لیگ, اور وہی ڈیسائیسو فیکٹر تھا سر. جی وہ ادروائز بھی, اگر وہ ظاہر ہے کہ آزاد رکن کی اس وقت سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو ادروائز بھی عمران خان صاحب اور کاف لیگ جو ہے یہ مل کر 186 کا فگر مینیج کر لیتے. لیکن ہاشمی صاحب بہرحال اب یہ جو میجک فگر تھا ایک, یہ تو حاصل کر لیا گیا. اور اس کے بعد دوسرا سرپرائز یہ آیا, میں یہ دیکھتا ہوں ہاشمی صاحب کہ نون لیگ اپنے قریبی صحافیوں کو کیسے شرمندہ کرواتی ہے. یعنی کل سے نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں وہ یہ ٹویٹس کر رہے تھے, بار بار ٹویٹس کر رہے تھے کہ ایوان میں تو کل 171 ارکان موجود ہیں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے, اور اگر ہمت ہے پرویز لائی میں تو اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائیں. اب وہ نون لیگ کی جانب سے جو فیڈ کیا جاتا ہے وہی ذرا آگے ٹویٹ کر دیا جاتا ہے. ایک تو انہیں اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب 186 کا فگر انہوں نے حاصل کر لیا اپنی جانب سے ایک آپریشن کرنے کے باوجود, جو کہ ان کے خیال میں 5 ارکان کو ہم نے لوٹا کیا تھا اور 1-2 کو اور یہ سمجھے تھے کہ ان کو ہم لوٹا کر کے یہ 186 کا فگر پورا نہیں ہونے دیں گے. دوسرا ہاشمی صاحب, اس کے بعد پھر پرویز لائی کو تانے دیے گئے کہ ہمت ہے تو اسمبلی توڑ کے دکھائیں, اعتماد کا ووٹ تو لے لیا آدھی رات کو, اب اسمبلی توڑ کے دکھائیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ نمبر اصل میں جعلی نمبر ہے, کوئی ارکان وہاں پہ پورے نہیں تھے. تو اگر ارکان پورے نہیں تھے تو جو آپ کا حاضری والا رجسٹر ہوتا ہے اسمبلی کا, وہ یہ لے جاتے کورٹ میں. لیکن کورٹ میں کیا ہوا, وہاں پہ تو گورنر پنجاب نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے وہ نتائج موصول ہو گئے اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس جو آدھی رات کی تھی اس کو خود غلط ثابت کر دیا گورنر پنجاب نے عدالت میں. اب ہاشمی صاحب جی ایچ کیو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو خان صاحب نے اگلا سرپرائز دیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن سب سے بڑا امتحان اب جی ایچ کیو کا اور اسٹیبلشمنٹ کا شروع ہوتا ہے, کیونکہ پنجاب اسمبلی جب تحلیل ہوگی اس کے بعد کے پی اسمبلی بھی تحلیل ہوگی. 48 آور ہیں ٹوٹل گورنر پنجاب کے پاس. کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر جو ہے وہ اب قابل قبول نہیں ہے. اس قدر نون لیگ رسوا ہوئی ہے اس معاملے پر کہ خود نون لیگ کے قریبی دانشور اور نون لیگ کے قریبی صحافی انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو رسوا ہوئے, الٹا ہمیں بھی رسوا کروا دیا اور ان کا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے. ایک میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, بروکن نیوز کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, اس پر ایک ٹویٹ تھا کہ نواز شریف اپنے کارکنوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لندن آ جائیں, ہم یہیں پہ الیکشن کرائیں گے. یعنی یہ حالت ہو گئی ہے کہ نواز شریف نے ظاہر ہے کہ 3.5 سال سے واپس نہیں آئے, ابھی بھی لندن ان کو بہت اچھا لگتا ہے. مریم نواز یہاں سے لندن چلی گئیں, وہاں جا کے رپوش ہو گئیں. تو اس کے بعد پھر اسی قسم کے نتائج آنے تھے. تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک طرح سے نفسیاتی مریض بنا دیا, ان کو سائیکو پیشنٹ بنا دیا ہے. 3 مرتبہ انہوں نے پنجاب کو فتح کیا ہے. لیکن اس مرتبہ عمران خان صاحب نے, یعنی جس طرح سے پنجاب کے 2 ضمنی الیکشن جیتے اور اس مرتبہ جس طریقے سے بالکل آخری لمحات میں پرویز لائی نے 186 کا فگر بھی پورا کیا اور پھر اسمبلی بھی توڑنے کے لیے ایڈوائس بھیج دی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ ریئلائز ہوا ہوگا کہ ہم کسی کمزور گھوڑے پر
اور اتنے کمزور گھوڑے پر جو کہ بار بار پنجاب میں شکست کھا رہا ہے، اس کے اوپر بیٹ نہیں لگانی چاہیے. اس کے اوپر اگر ہم کوئی بیٹ لگائیں گے تو ہمارے اوپر بڑی تنقید ہوگی اور ہمیں بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا اس ناکارہ، اس نااہل گھوڑے کو جتوانے کے لیے. تو میرے خیال میں ایک پروبیبل جو ریزن تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اسمبلی توڑنے کی راہ کے درمیان نہیں آئی. ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایسا کردار نظر نہیں آیا، اور ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت یہ سوچ رہی ہوگی کہ ایک ایسا ٹولہ جس کے اوپر کرپشن کے چارجز بھی ہیں، جس کا تاثر عوام میں انتہائی خراب ہے، جس کے متعلق یہ سرویز آ گئے ہیں کہ یہ اگلے الیکشن میں کسی صورت پرائم منسٹر نہیں بن سکتے یا الیکشن نہیں جیت سکتے. اور عمران خان صاحب کی جو اکثریت ہے، یہ ابھی جو تازہ ترین سروے آیا ہے اس کے مطابق 71% ہے، اور یہ ایسی تنظیم نے سروے کیا جو کہ پی ڈی ایم کے قریب سمجھی جاتی ہے. تو اس وجہ سے آپ یہ کہہ لیں کہ بیک وقت عمران خان صاحب نے تمام ریاستی اداروں کو، آپ کی 14 جماعتوں کو، پی ڈی ایم کی جو 14 جماعتیں ہیں، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، اور پورے پاکستان کے اندر جتنی اداروں کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، ان سب کو بیک وقت عمران خان صاحب نے پیچھے دھکیل دیا. اور عمران خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے، بہت سے ہمارے ویورز کامنٹس کرتے تھے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. عمران خان صاحب نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ناممکنات کو ممکن کر کے دکھا سکتے ہیں. انہوں نے پہلے جس طرح سے 2 ضمنی الیکشن جیتے، اور اب انہوں نے یہ پنجاب اسمبلی توڑنے والا معاملہ جو ہے، جو ناممکن ایک وقت میں نظر آ رہا تھا، اس کو ممکن کر دکھایا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کا امتحان یہ عاشق صاحب کہ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن ہونا ہے، پنجاب اسمبلی میں بھی ہونا ہے، کے پی اسمبلی میں بھی ہونا ہے. اور عمران خان صاحب نے اگلا سرپرائز یہ تیار کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے ان کے استعفے، جو کہ پی ٹی آئی کے ارکان کے استعفے منظور نہیں کیے جا رہے تھے، اب یہ تمام ارکان ہر روز اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں، اور آپ ہم سے جس قسم کی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سگنیچر ویریفائی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر صورت میں ہمارے یہ استعفہ منظور کریں. اور اگر پھر بھی استعفے منظور نہیں کیے جاتے تو پھر عمران خان صاحب اس پورے کیس کو لے کر سپریم کورٹ چلے جائیں گے. اب مجھے بتائیں کہ جب سپریم کورٹ بھی چلے جائیں گے عمران خان صاحب، غالباً اس کے لیے جو ہماری اطلاعات ہیں کہ ایک جو پٹیشن ہے، ایک نئی پٹیشن، اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے. تو 150 کے قریب نشستیں قومی اسمبلی کی، 150 کے قریب، یہ جب خالی ہو جائیں گی، کے پی اسمبلی خالی ہو جائے گی، پنجاب اسمبلی خالی ہو جائے گی. ایک طرف ہم بھیک مانگ رہے ہیں پوری دنیا سے، اور ہم نے اس پلیٹ فارم پر یہ خبر بریک کی تھی کہ یہ جو آپ کے جنیوا میں پلیجز ہوئے ہیں، یہ امداد نہیں ہے، اس میں سے 85% لون ہے. بڑے نون لیگ کے لوگ اس وقت ناراض بھی ہوئے. تو اب تو اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کر دی کہ یہ اس میں سے اراؤنڈ 85% جو ہے یہ لون ہے، یہ امداد نہیں ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں جب ہم بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں، ہماری معیشت ڈوب رہی ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن کرانے کے لیے ریاست کے پاس کیا وسائل موجود ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جب یہ الیکشن ہوں گے بھی تو اس کا حل تو نہیں نکلے گا، کیونکہ عمران خان صاحب تو پھر پنجاب میں 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے. کے پی میں تو رائٹنگ آن دا وال ہے کہ وہاں 2/3 اکثریت سے بھی زیادہ اکثریت حاصل کر کے عمران خان صاحب واپس آ جائیں گے. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ اس کے بعد کیا کرے گی؟ یعنی آپ کو آگے سرنگ کے پار سرنگ کے دوسرے سرے پر کسی قسم کی روشنی نظر نہیں آ رہی. اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو مسلط رکھنے کی صورت میں سرنگ کے پار کسی قسم کی روشنی نظر نہیں آ رہی، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے. ملک کی اکانومی کے حوالے سے بھی، یعنی ملک کی اکانومی بھی جس طرح سے مکمل طور پر کرپل کر چکی ہے، اس کے بعد ملک کے اندر انتشار، نفاق، کیونکہ اگر اس کرپٹ ٹولے کو مسلط رکھنے کی کوشش کی گئی اور اس کی سہولت کاری کی گئی تو آبویسلی پھر اسٹیبلشمنٹ سے مزید سوالات ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ملک کے اندر مزید انتشار پھیلنا شروع ہو جائے گا. اور سیاسی عدم استحکام جو ہے یہ ہمیشہ معیشت کو کھا جاتا ہے. ایک تو ہماری معیشت پہلے ہی مکمل طور پر ڈوب گئی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جیسے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، میں وفاق کے لیول کی بات کر رہا ہوں، جیسے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشنز کھل جائیں گے. وہ جو کندھوں پہ بوجھ ہے نا،
وہ کندھوں پہ بوجھ بھی ختم ہو جائے گا، یہ حکومت جا چکی ہوگی. تو اسٹیبلشمنٹ اس وقت وہ جو آپشنز کھلے ہوئے ہوں گے وہ پھر اپنے سرویز کے نتائج کی روشنی میں فیصلہ کریں گے کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی. کیا وہ اتنے لوگ 70-75% پاکستانی عوام کی مخالفت مول لے کر اس کرپٹ ٹولے کو مسلط کریں گے جو کہ ملک کو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھا سکتا، یا پھر وہ یہ انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو تاکہ ان کی جانب کوئی انگلی نہ اٹھے، اور پھر جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے، جو کہ سرویز کے نتائج میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آتی نظر آ رہی ہے، وہ پھر اکانومی کو سنبھالے جیسے عمران خان صاحب نے پہلے اکانومی کو سنبھالا تھا، اور ملک کے اندر یہ جو انتشار کی کیفیت ہے، یہ انتشار کی کیفیت ختم ہو. ورنہ لوگوں میں ہاشمی صاحب اتنا غم و غصہ ہے کہ اب وہ اشتعال میں بدل رہا ہے، وہ نفرت میں بدل رہا ہے. تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب نے اصل میں پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا کبھی کوئی مقابلہ نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم کی 14 جماعتوں سے ان کا مقابلہ تھا یا الیکشن کمیشن سے ان کا مقابلہ تھا. ان کی کوئی جرت نہیں ہے، ان کی کوئی مجال نہیں ہے ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے. عمران خان صاحب کا اصل مقابلہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ سے تھا، اور اب بھی عمران خان صاحب کو کے سامنے عمران خان صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے. یعنی عمران خان صاحب کا راستہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے نہ روکا تو عمران خان صاحب کے لیے بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ 2/3 میجورٹی، ایون میں تو یہ کہتا ہوں کہ 3/4 اکثریت سے بھی عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ بھی گئی، وچ از ویری ان لائکلی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آنے کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ بھی گئی تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ماضی قریب کا جو ایک تجربہ تھا جب جناب باجوہ کے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے نتائج کیا نکلے. اس کے نتائج یہ نکلے کہ عمران خان صاحب اس کے باوجود 2/3 اکثریت سے جیت گئے. تو اس پوری صورتحال میں اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آئی بھی تو تب بھی نتائج عمران خان صاحب کے حق میں ہوں گے، اور خام خواہ اسٹیبلشمنٹ کو عوامی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اس لیے یہ جو پوری صورتحال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے موجودہ صورتحال میں یہ ان کے لیے ایک پیچیدہ صورتحال ہے، اور اب انہیں فیصلہ کرنا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے، معیشت کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے، اور ملک میں یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کس قسم کے فیصلے کرنے ہیں. اور وہ فیصلہ یقیناً یہی ہو سکتا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہے وفاق کی سطح پر وہ جلد سے جلد ہو. صاحب یہ تو معاملہ ہو گیا پنجاب کا، اور خان صاحب کی جو فیوچر سیاست جو ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے پنجاب میں اور ملکی سطح کے اوپر. اب فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف علوی صاحب نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک انکشاف کیا ہے، کیونکہ ان سے سوال پوچھا گیا اور اس کا انہوں نے یہ جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ موجودہ فوجی قیادت یعنی جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ نہیں کروا رہا، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا منسوب کیا گیا صدر عارف علوی کو میڈیشن کے حوالے سے، اور پھر متعدد ان کے بیانات بھی موجود ہیں جب انہوں نے پاکستان کے سابق آرمی چیف اور پھر خان صاحب اور دیگر قوتوں کے درمیان جو ہے ایک میڈیشن کا کردار جو ہے وہ ادا کیا. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی کو مل کر بیٹھنے کی پیشکش انہوں نے کی ہے، اور کہ کم از کم سیاسی جماعتیں ہی آپس میں مذاکرات کر لیں. اگر کوئی اور طاقت مذاکرات نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے ایک روز پہلے برطانوی میڈیا کو جو انٹرویو دیا گیا تھا وہ فواد چوہدری صاحب کی طرف سے دیا گیا تھا ہارڈ ٹاک کے اندر، اور وہاں پر ان سے سوال کیا گیا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد بھی کل پاکستان کے میڈیا پر جب وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے تب بھی یہ سوال ان سے کیا گیا کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہم چاہتے ہیں کہ بات ہو، اور اگر رول ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو بھی سپورٹ نہ کیا جائے، اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ پاکستان کی فوجی قیادت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو سیاسی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف وہ چاہتی ہے. پھر یہ بھی بات کہی گئی کہ موجودہ اتحادی حکومت پی ٹی آئی سے بات چیت میں ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے. پی ٹی آئی اور حکومتی اتحاد میں ایک ماہ میں کسی قسم کی پیغام رسانی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر ہونی تھی تو وہ عارف علوی صاحب نے کرنی تھی. پھر سیاسی میدان میں آج ہر کوئی بدلہ ہی لے رہا ہے. ملک کے سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا ناگزیر ہے.
عمران خان نے موجودہ آرمی چیف عاصم منیر کے نام پر اطمینان کا اظہار کیا تھا، لیکن موجودہ فوجی قیادت اور عمران خان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ نہیں ہوا۔ تاہم عمران خان اور موجودہ حکومت ان کی ٹیمز کے درمیان بات چیت کا حامی ہوں، اور حکومتیں بات چیت کی حامی تو بھری مگر میں رزلٹ نہیں دیکھتا۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ سابق آرمی چیف اور عمران خان میں اختلافات کی بڑی وجہ سوشل میڈیا کو قرار دیا ہے انہوں نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ان معاملات میں ضرورت سے زائد اہمیت دیں تو خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں یوٹیوب 2 سال تک بند رہا، رائے بنانے والے اس کو سنبھال نہیں سکے، ملک میں فیصلہ کرنے والے سوشل میڈیا کو درست طریقے سے ہینڈل نہیں کر پا رہے۔ میرے خیال میں انہیں سوشل میڈیا کو بہتر انداز میں ہینڈل کرنا ہوگا۔ عام انتخابات سے متعلق جو سوال ان سے کیا گیا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کا سال ہے، الیکشن ہونے چاہیے، سیاسی جماعتیں آپس میں طے کر لیں کہ الیکشن جلد یا بدیر ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہا کہ الیکشن کا معاملہ بات چیت سے طے کر لیں تاکہ معیشت اور لوگوں کے فلاح کا کام ہو سکے۔ یہ ڈائیلاگ عام انتخابات سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب یہ انٹرویو ہوا ہے نا، اس وقت یہ اسمبلی کی خبر نہیں آئی تھی، اور اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، یہ انکشافات جو انہوں نے کیے۔ اور اب تو رائے صاحب لگتا یہی ہے کہ ڈائیلاگ اب ان قوتوں کو کرنے کے لیے عمران خان کے پاس آنا پڑے گا جو عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ سیف ایک ان کی ہیون ہے، یہاں سے یہ باہر نہیں نکلیں گے، لیکن انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ اور اب عمران خان دونوں اسمبلیوں کو قربان کرنے جا رہے ہیں، ایک تو ہو گئی ہے، دوسری بھی ہونے والی ہے۔ رائے صاحب، چل کے آئیں گی قوتیں عمران خان کے پاس؟ سٹیک ہولڈرز آئیں گے اس نظام کے، یا پھر سیاسی جماعتیں؟ جس طرح عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امید نظر نہیں آتی، لیکن بدلہ اور انتقام نظر آ رہا ہے۔ ہاشمی صاحب، اس میں ایک نقطہ بڑا اہم ہے۔ کوئی بھی فوج ہمیشہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عوام میں مقبول ہو، کیونکہ فوج اپنی طاقت حاصل کرتی ہے عوام سے۔ کسی بھی فوج کے پیچھے اگر عوامی طاقت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ فوج کسی بھی صورت نہ ملک کا دفاع کر سکتی ہے، نہ وہ فوج مضبوط فوج کہلا سکتی ہے، اور اس فوج کا جو morale ہے وہ مکمل طور پر کولیپس ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم اس سے پہلے دنیا میں دیکھ چکے ہیں، اور ابھی ریسنٹ جو تازہ ترین مثال ہے وہ افغانستان کی فوج کی ہے، جو کہ امریکہ نے اور نیٹو کے ممالک نے جس کو ٹرین کیا تھا، اور جس کے پاس جدید ترین اسلحہ اور جدید ترین جہاز تھے، لیکن چند سو آپ دیکھ لیں کہ واریئرز کے سامنے کس طریقے سے پوری افغانستان کی جو فوج تھی وہ ڈھیر ہو گئی۔ اب ہاشمی صاحب، پاکستان کی جو فوج ہے اس کو ہمیشہ سے عوام کی بہت بڑے پیمانے پر سپورٹ رہی ہے، اسی وجہ سے فوج کو بائنڈنگ فورس کہا جاتا تھا، اور اب بھی فوج کو پاکستان کے اندر بائنڈنگ فورس رہنا چاہیے۔ تو بائنڈنگ فورس کیسے رہ سکتی ہے فوج، اور عوام میں کتنی مقبول رہ سکتی ہے، یہ اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عوام کس سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس سیاسی جماعت کے متعلق فوج کا رویہ کیا ہے۔ یعنی کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ عوام میں کتنی مقبول ہے اور اس کے متعلق فوج کی پالیسی کیا ہے، فوج کا رویہ کیا ہے۔ یہ کسی اور مہذب ملک میں سوال نہیں اٹھتا، لیکن پاکستان میں چونکہ 75 سال سے فوج کا اثر و رسوخ ہے، اس لیے یہ سوال بڑا اہم ہے۔ اب اگر آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ فوج فری اینڈ فیئر الیکشن کی راہ ہموار کر دیتی ہے، اور صرف اتنا تاثر بنتا ہے، اور صرف اتنا تاثر بن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی، نئی اسٹیبلشمنٹ نے، اور انہوں نے صاف اور شفاف الیکشن کروایا۔ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو اوور ویلمنگ عوام کی سپورٹ ہے، جو عوام عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں اور عوام میں عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، اس کا کتنا بڑا حصہ فوج کو بھی مل جائے گا۔ یعنی یہی ستائش پھر فوج کی بھی ہوگی، فوج کی بھی پذیرائی ہوگی۔ کوئی بھی فوج سے یہ نہیں کہتا کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرے یا ان کو آپ دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیں۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اتنی بڑی میجورٹی ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو فوج سے سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فوج کو عمران خان صاحب سے سپورٹ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج اگر عوام کسی اور لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوتے تو فوج کو اس لیڈر کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی، اس پولیٹیکل لیڈر کی حمایت کی ضرورت ہوتی۔ تو چونکہ عمران خان صاحب اس وقت
پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور باقی تمام جماعتوں کی جو مقبولیت ہے وہ ملا کر بھی 20% نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ وہ ایسا رول پلے کرے کہ جس کے اندر اس کا کردار مکمل طور پر غیر جانبدار ہو جائے۔ غیر جانبدار ہونے سے اس طرح کی غیر جانبداری مقصود نہیں ہے جس طرح کی جناب باجوہ نے ایک نام نہاد غیر جانبداری کا لبادہ اڑا تھا، بلکہ اصل میں فوج غیر جانبدار ہو جائے، اور فوج اگر اصل میں غیر جانبدار ہو جائے گی تو پھر تو ہاشمی صاحب سب کو پتہ ہے کہ الیکشن میں عمران خان صاحب کلین سویپ کر جائیں گے، اور پھر اس سے آپ یہ دیکھیں گے کہ فوج کے متعلق جس قسم کے سوالات جناب باجوہ کے دور میں ہوئے اور جناب باجوہ کی پالیسیوں کی وجہ سے پورے ادارے کی ساکھ پر جس طرح کے سوالات اٹھے، یہ ساکھ بڑی تیزی سے بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا سمجھنے والا نقطہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے اس مطالبے کے ساتھ کھڑی ہو کہ ملک کے اندر فوراً الیکشن ہونے چاہیے۔ پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ جب سیاسی عدم استحکام ہو، جب معیشت ڈوب رہی ہو، جب حکمرانوں کے اوپر الزامات ہوں کرپشن کے، جب ان کو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوں، تو پھر اس کا واحد حل الیکشن ہوتا ہے۔ جو ممالک الیکشن میں چلے جاتے ہیں ان کی اکانومیز بعد میں ریکور کر جاتی ہیں، جو ممالک اس وقت الیکشن میں نہیں جاتے اور وہاں کے حکمرانوں کو زبردستی مسلط رکھا جاتا ہے، تو ان کے حالات پھر سری لنکا کے حالات کے جیسے ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو آپ نے بات کی کہ کیا سٹیک ہولڈر عمران خان صاحب کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی چونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت سیاست کا محور ہیں، تو جو آپ کے سٹیک ہولڈر ہیں یا طاقتور حلقے، ان کو بھی الٹیمیٹلی بات عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت طاقت کا مرکز ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ بن چکے ہیں۔ یعنی ایک اسٹیبلشمنٹ تو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو پاکستان کی سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ، سب سے اثر و رسوخ والی اسٹیبلشمنٹ مانا جاتا تھا، لیکن اب عوام نے عمران خان صاحب کو سب سے بڑی اسٹیبلشمنٹ بنا دیا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس نے جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پہلے شکست دی ہے، جناب باجوہ کو بھی شکست دی ہے، 2 الیکشن جیتے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑنے کی جو ایڈوائس پرویز لائی نے جاری کی۔ پرویز لائی بڑے گھاگ سیاستدان ہیں ہاشمی صاحب، انہوں نے بڑا یہ کیلکولیٹڈ موو کیا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب 100% اگلی مرتبہ پرائم منسٹر بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے پورے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیا، اس کے بعد انہوں نے موو کیا کہ ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ ہم ہر صورت میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اگر ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت دغا کیا تو ہماری سیاست بھی تابوت میں بند ہو جائے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا سب سے قریبی سیاستدان بھی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو آنے والے دن ہیں، خاص طور پر الیکشن کے بعد والا جو منظرنامہ ہے، وہ کس طریقے سے مکمل طور پر کلیئر ہے کہ عمران خان صاحب بھی بالکل نظر آ رہا ہے کہ وہ اگلے پرائم منسٹر ہیں۔ اچھا، اس میں 2 باتیں اور بھی ہیں، ایک تو ان کے اوپر کیسز، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے رائے صاحب بغیر کسی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے یہ تمام جو کام ہیں وہ کیے ہیں، اور اس کے بعد مطلب بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے یہ اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی گئی ہے۔ رائے صاحب، لندن سے بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے، وہ کوئکلی ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ آپشنز زیر غور آئے ہیں نواز شریف صاحب کے سامنے، اور اس وقت پوری پارٹی آواز ایک ہو کر کہہ رہی ہے کہ آپ پاکستان جائیں اور جا کر عام انتخابات کو لیڈ کریں۔ یہ آپشن جو زیر بحث بھی آئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں کسی صورت بھی جو گورنر ہے انہیں نہیں روکنا چاہیے یا اس معاملے کو عدالت میں، اور پھر ہم نے اس کی ایک شکل دیکھ بھی لی کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون رات کو جیو فینسنگ کروا رہی تھی، لیکن صبح جو ہے وہ مکمل ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اور پھر رائے صاحب یہ بھی بتا دیں، میں آپ کو اپنے سننے والوں کو ہم یہ بتا دیں کہ مریم نواز جو ہے وہ پاکستان جانے کی تیاری کر رہی ہیں، اور بہت گلے شکوے بھی کیے گئے حمزہ شہباز کی جو ملک کے اندر نہیں ہیں، پھر مریم نواز نہیں ہے، ان باتوں کو بھی بڑے غور سے دیکھا گیا کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو متحرک کرنے میں یا باہر نکالنے میں جو ناراض اراکین جس کے بارے میں بات کہی جا رہی تھی، ان کو آخری جو انجام تھا یعنی اسمبلی سے دور رکھنے کا، اس معاملے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔
व्यूअर्स ये आज का हमारा शो था. अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट है 2 टोक का, उसे भी आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए. अल्लाह ने के बाद. अल्लाह ने के बाद.